अज़ीज़ान मोहतरम, माह रबीउल अव्वल के शुरू के अयाम की मजालिस और इन अयाम अज़ा के आखिरी चंद अयाम की मजालिस की तौफ़ीक खुदावंद मुताल ने अता फ़रमाई। चंद दिन आपके दरमियान में बहरहाल 2 मजालिस यहाँ पर है, शायद एक मजलिस और शब शहादत इमाम की जो है वो मस्जिद में तौफ़ीक होगी, क्योंकि बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी जो है वो मुसलसल इन अयाम अज़ादारी की मजलिस दी, मातम गिरिया, और इंशाअल्लाह खुदा मुताल हमें आइंदा भी ये तौफ़ीक जो है वो इनायत फरमाता रहे और हम इसी तरह इस असल अज़ादारी के हदफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें और उस मकसद की तरफ बढ़ें जिस मकसद के लिए इमाम ने करबला को कायम किया, और उसी करबला को अपनी ज़िंदगी में देखें कि करबला का महवर जो है वो इमाम है। इमाम ही वो सेंटर पॉइंट है करबला का, जिसकी वजह से लोग इमाम तक पहुँचे हैं। और हमें भी बार बार हर साल हर दफ़ा ये जो हम रिपीट करते हैं इस वाक़े को, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को, इसका असल हदफ यही होता है कि हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, इमाम के फासला कितना है। हम अपनी ज़िंदगी में जो कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या हम इमाम के करीब जा रहे हैं या हम इमाम से खुदा न खास्ता दूर जा रहे हैं। अगर हम कहीं नहीं भी बढ़ रहे, अगर हम आगे भी मूवमेंट नहीं कर रहे, तो भी हम नुकसान में है। क्यों? क्योंकि ज़माना आगे बढ़ रहा है, टाइम आगे की तरफ जा रहा है, और अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं फिर भी हम नुकसान में हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवान जो है वो बढ़ रहा है और रास्ते में लोगों को दावत दे रहा है। अगर कोई इमाम के साथ नहीं आता और पीछे भी नहीं हटता, पलटता भी नहीं है, लेकिन वहीं खड़ा रह गया, तो भी वो इमाम से फासले पे हर रोज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इमाम के साथ अपनी मूवमेंट को बढ़ाया नहीं है। यही बहरहाल हमारी चंद दिन गुफ्तगू है कि हम इमाम तक पहुंचे, क्योंकि जो इमाम तक पहुंचेगा वही कामयाब है। अब हम अपनी ज़िंदगी में बहरहाल जिस दौर में हम जिंदा हैं उसमें हम अपने इमाम तक कैसे पहुँचे, तो बहरहाल हमें कुरान के आयात और रिवायात का सहारा लेते हुए, उलमा की सीरत देखते हुए, शुहदा के अमली ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में देखें कि बहरहाल इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में ये काम किया और ये अपनी ज़िंदगी में इमाम के लिए और इमाम तक पहुँचे हैं। बहरहाल मैं रिवायत जो पहले दिन शुरू की थी, बहरहाल जो वफ़ात इमाम हसन, शहादत इमाम हसन मुस्तफ़ा की जो मजलिस थी, इसमें मैंने एक पहलू की तरफ इशारा किया था। कोशिश करता हूँ आज कुछ उसके और नुकात आपके अज़ान आली में मुंतकिल करूँ, ताकि हम ये देखें कि हम हमारे अंदर क्या वो प्रैक्टिकली सिफ़ात मौजूद हैं कि जो इमाम के चाहने वालों के दरमियान होती हैं। हदीस बहरहाल मैंने आपकी खिदमत में बयान की कि जो है वो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि रसूल खुदा ने फरमाया कि हमसे जो मोहब्बत करता है, हमारी औलाद से, आइम्मा से जो मोहब्बत करता है, खुदा उसे रिस्क अता करता है। रिस्क बातिनी है, और जिसके दिल में ये मोहब्बत आती है खुदा उसको 10 क्वालिटीज़ दुनिया में देता है और 10 क्वालिटीज़ आखिरत में देता है। बहरहाल आखिरत में तो जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह देखेंगे, अभी वो बताए, अभी वो वहाँ पहुँचे नहीं, तो प्रैक्टिकली पहले तो ये कि हम दुनिया को देखें कि दुनिया में जो क्वालिटीज़ मोहब्बत करने वाले को मिलती हैं वो क्या है। क्योंकि हम बहरहाल दावा तो करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की बातें भी बहुत करते हैं, शेर भी पढ़ते हैं, मर्सिया भी, और अपनी कोशिश करते हैं बहरहाल उस मोहब्बत का इजहार करें। लेकिन क्या वाक़ई हम उस मोहब्बत के लेवल पे हैं या नहीं हैं? खुदा न खास्ता इसको बयान करने का ये मकसद नहीं है कि हम किसी को कहें कि भाई तुम मोहब्बत नहीं करते या फलाना, ना, हम खुद अपने आप को, हर शख्स अपने आप को मुहासबा करे, अपने आप को एनालाइज करे कि वो खुद कहाँ खड़ा है। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे पे उंगली उठानी तो बहुत आसान है कि फलाना ये करता है, फलाना ये करता है, ये करता है, ये बहुत आसान काम है, लेकिन अपने आप को देखना। इसलिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो हमारा शिया है वो अपना हर रोज़ मुहासबा करता है, यानी चेक एंड बैलेंस अपना डेली करता है। और अगर तुम ये देखो कि तुमने दिन में कोई अच्छा काम किया है तो खुश ना हो, इमाम फरमाते हैं। क्यों खुश ना हो? क्योंकि खुदा ने तुम्हें तौफीक दी है।
اور اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہے خدا نخواستہ تو پھر استغفار کرو اور کوشش کرو کہ دوسرے دن یہ کام ریپیٹ نہ ہو. اسے محاسبہ کہتے ہیں سمپل سی ڈیفینیشن کے اندر. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنی کمپنی کا آڈٹ کرتے ہیں, کوارٹرلی آڈٹ کرتے ہیں, جو ہے وہ سال میں مڈ میں آڈٹ کرتے ہیں, اگر سال کے آخر میں آڈٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہر روز اپنا حساب کتاب کمپنی کا, دکان کا, ریسٹورنٹ کا روز چیک کرتے ہیں کہ بھئی آج کتنا مال آیا, آج کتنا مال ایگزٹ ہوا, جتنا مال خرچ ہوا کیا اتنی پیمنٹ آئی ہے, نہیں آئی, مال کہیں غائب ہو گیا, کیا ہو گیا. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال بعض کاروبار ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو انوینٹری ڈیلی مینٹین کرنی ہے, کیونکہ جو چیز کم ہوگی وہ کل آپ اس کو اور آرڈر دیں گے. یہ محاسبہ ہے آپ کی اس بیلنس شیٹ کا. تو سب سے زیادہ جو بہترین پروڈکٹ ہے دنیا کی وہ خود انسان ہے ایکچولی, کیونکہ یہ سب کچھ انسان کے لیے. پروردگار نے ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اب جس کے لیے یہ خلق ہوا ہے, جو اصل پروڈکٹ ہے, اس کی انوینٹری کنٹرول کون کرے گا؟ ظاہر ہے فرشتے تو ہیں آس پاس, لیکن وہ نوک نوک تو نہیں کریں گے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, وہ صحیح کرو. ہاں, زندگی میں حادثات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں برائیوں سے بچاتے ہیں, مشکلات سے روکتے ہیں, توجہ دلاتے ہیں کہ تم غلط جا رہے ہو. بعض اوقات انسان سمجھتا نہیں ہے. بعض لوگ ہم سے بھی رجوع کرتے ہیں, علماء سے بھی رجوع کرتے ہیں کہ یہ بڑی پریشانی ہے, مسلسل ہمیں یہ زندگی میں یہ مشکلات ہو رہی ہے, ہم کیا کریں؟ تو وہ بیسیکلی خدا کی طرف سے نوک نوک ہوتی ہے کہ دیکھو تم غلط جا رہے ہو, دیکھو تم غلط سوچ رہے ہو. رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے, وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا تو اونٹوں کا کارواں جا رہا تھا, تو ایک اونٹ نے اپنی ٹانگ جو ہے وہ ہوا میں لگائی جو میرے بہت قریب سے گزری اور میں بچ گیا. اب میں جب مسجد پہنچا تو میں سوچنے لگا کہ یہ حادثہ میرے ساتھ کیوں ہوا. جب میں نے عالم مشاہدہ میں دیکھا تو مجھے آواز آئی کہ تم نے ایک غلط فکر کی تھی. تو اندر سے انہوں نے کہا کہ میں نے عمل تو نہیں کیا تھا, میں نے تو فکر کی تھی. تو آواز آئی, ہم نے کب تمہیں ٹانگ مروائی, ہم نے بھی ٹانگ تمہارے پاس سے گزروائی. یعنی کیوں؟ یعنی ایک تلنگو, ایک سٹارٹ, ایک وائبریشن دی کہ دیکھو آگے مشکل ہے. تو یہ ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اتنے نابینا ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں, ان حادثات کو, بیماریوں کو, مشکلات کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اور ہم بعض اوقات دوسرے طرف ذہن سوچنا شروع کر دیتا ہے, جبکہ میری ہی کوئی نہ کوئی مشکل ہے جو کسی صورت میں خدا چاہتا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے, بہرحال وہ آپ نے سنا بھی ہے, میں بھی اس کو کئی دفعہ بیان کر رہا ہوں, اور جوانوں کے لیے تذکر کے لیے اور اپنے آپ کی تذکر کے لیے. تذکرۃ الاولیاء میں جو ہے وہ بیان ہوتا ہے, جو کتاب ہے بہرحال کافی مشہور بک ہے, اس کے اندر ایک لوہار کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ لوہار تھا اور ایسا مقام پہ تھا کہ لوہے کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتا تھا, گرم دہکتے ہوئے لوہوں کو. تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ ولی خدا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو یہ کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا. تو پھر وہ بتاتا ہے کہ بہرحال اس کو ایک کسی خاتون سے محبت ہو گئی اور اس نے بڑی کوشش کی مگر حاصل نہیں کر پا رہا. تو کسی نے بولا کہ فلانی جگہ جاؤ, ایک جادوگر ہے, وہ جادو وادو کر کر, جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بابے وابے جو ہوتے ہیں کہ لکھے ہوتے ہیں, یہاں تو نہیں پاکستان میں لکھے ہوتے ہیں کہ محبت حاصل کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, بنگالی بابا, اس طرح کی چیزیں. بہرحال وہ بھی جادوگر کے پاس پہنچ گیا. اب اس بابے کے پاس پہنچا تو اس نے حساب کتاب کیا جو بھی اس کا بہرحال سیٹ اپ تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارے پر میرا کوئی بھی عمل اثر نہیں کر رہا. کہا تو اس نے بولا کیوں؟ کہا تم کوئی نیک کام کرتے ہو؟ کہا ہاں میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو عبادت. تو کہتا ہے کہ 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا, نہ نماز پڑھنا نہ عبادت, کوئی نیک کام. یعنی یہ پہلا حربہ ہے شیطان کا کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کرے, نجاست میں لے کر آئے, تبھی یہ عمل شروع ہوتے ہیں. کہ شیطانی کام ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. خیر اس نے 40 دن بعد واپس آیا تو پھر اس نے اپنا کوئی جو بھی کام تھا کیا. اس نے بولا کہ پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. کہا کیوں؟ کہا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہا میں نے تو 40 دن کوئی نماز نہیں پڑھی, کچھ بھی نہیں کیا. کہا پھر بھی کچھ کیا ہے؟ کہا میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ سائڈ پہ کر دوں کہیں کوئی گر نہ جائے, تو وہ جادوگر کھڑا ہو گیا.
کہا کہ چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا 40 دن عبادت نہیں کی, کوئی عمل نیک نہیں کیا, پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے. یعنی انسان واقعاً اس کو نہیں توجہ کرتے کہ خدا اس کے لیے ہر دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے, ہر لمحے اس کا منتظر ہے. یہ ہمیں جو خدا سے دور جائے چلے جاتے ہیں. خدا تو بار بار ہمیں بہانے دیتا ہے کہ کوئی نیکی کر دو, کسی کی مدد کر دو, کسی کو دعا دے دو. حتیٰ کسی کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھنا خود صدقہ ہے, خود خیرات ہے. مومن کے چہرے کو مسکرا کے دیکھیں, اور ہم تو ایسے عجیب شکلوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں پھر آ گیا یہ. تو کیوں ہے ایسا عزیزان محترم؟ جبکہ یہ پازیٹیو وائبس آپ کے بدن سے کریٹ ہوتی ہیں. جب آپ نیگیٹو تھاٹس کو ہٹائیں گے, جب آپ عبادت, تسبیح, یہ ساری چیزیں کیوں ہیں بیسیکلی, یہ تکرار کیوں ہے ہندسوں کا کہ اتنی دفعہ اللہ اکبر ہے, اتنی دفعہ سبحان اللہ ہے, اتنی دفعہ الحمدللہ, اتنی دفعہ جو تسبیحات ہیں, خاص طور پر فجر کی جو تعقیبات ہیں, کیوں ہیں؟ تاکہ ایک پازیٹیو وائبس کریٹ ہوں آپ کے بدن سے, اور آپ کے اپنے آپ کو سرشار کریں. پھر جب آپ معاشرے میں جائیں تو آپ کا وجود لوگوں کو جو ہے وہ بلائے آپ کو اپنی طرف, آپ کو توجہ کرائے آپ کو. یہ اصل میں ہے. تو بہرحال انسان کو نوک جو ہے وہ ہوتا ہے, اس کا محاسبہ کرنا چاہیے. اب ہم کیسے دیکھیں ان چیزوں کو جو رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے, ہماری اولاد سے محبت کرتا ہے, اس کی محبت کا اظہار اس کے وجود کی خصوصیات سے ہوتا ہے. پہلی چیز میں نے عرض کی تھی, بہرحال وہ سننے کو تو بڑی آسان سی ہے لیکن سب سے مشکل ہے, کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے پہلی خصوصیت جو اسے ملتی ہے وہ زہد ہے, یعنی زاہد ہونا. اب یہ زاہد ہونا, اب ہمارے یہاں لفظ اتنے موٹے موٹے اور بھاری بھاری ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ تو کوئی اور ہی ہوگا, میں تو نہیں ہو سکتا. جبکہ اس کی آسان سی ڈیفینیشن کیا ہے, مولا متقیان کی حدیث سے ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ زاہد وہ نہیں کہ جو دنیا کو ترک کر دے. زاہد ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بڑے زاہد ہوں گے تو ہاتھ میں تسبیح ہو, سر نیچے جھکا ہوا ہو, کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں اور نکل جائیں. نہیں, کہتے ہیں زاہد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا ترک کر کر کسی ایک کمرے میں بیٹھ جائیں, پہاڑوں پہ چلے جائیں. نہیں, زاہد وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا ہو مگر دل اس کا دنیا میں نہ ہو. اب یہ بات تو بہت آسان سی ہے, لیکن کیسے نہ ہو, کیسے باہر نکالیں دنیا کو اپنے زندگی سے؟ تو دیکھیں ہر کسی کو اپنی دنیا الگ ہے, ہر کسی کو اپنی دنیا میں پھنسا ہوا ہے. کوئی کسی کو شاید گاڑی اچھی لگتی ہے, کسی کو موبائل اچھے لگتے ہیں, کسی کو گھر اچھے لگتے ہیں, کسی کو کپڑے اچھے لگتے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کا دل جو ہے وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. اب اس کو آپ نے خود اسکوٹنگ کرنی ہے. آپ خود, مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے بھائی کو دیں گے وہ چیز. روایت بھی یہ کہتی ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو چلے یہ تو مومن بھی آپس میں بھائی ہوتا ہے, چلے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے تو سگے بھائی کے معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ مطلب سوچتے ہیں میں یہ, اگر آپ دے دیں ان کو, دیں گے تو آپ بعد میں پہلے سوچے تو صحیح. مثلا کوئی چیز میرے پاس بہت اچھی ہے اور شاید میرے بھائی کو ضرورت بھی ہو سکتا ہے, تو کیا میں مثلا میں اگر کوئی چیز خرید رہا ہوں اور خرید سکتا ہوں دو چیزیں, تو کیا میں اس کے لیے بھی خرید رہا ہوں؟ سوچتا ہوں کہ وہ مثلا کو پہننے کی چیز ہے, کیا وہ پہنے گا, اس کو اچھا لگے گا. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جانے محترم. اچھا یہی ان سی پریکٹیکل سے پتہ چل جائے گا کہ مثلا ہم جو ہیں وہ کتنے دنیا کے اندر ہیں. یہ صرف آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں, اس کا مطلب پھر آپ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. مطلب پھر آپ کی کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر نہیں ہے, پھر پانی آپ کی کشتی کے اندر ہے. اور جب پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر آپ ڈوبنا شروع کر دیں گے. پھر آپ ہاتھ پاؤں مارتے رہیں, پھر بہت مشکل ہو جائے گا. اور بعض اوقات انسان سمندروں کی تہہ میں چلا جاتا ہے اور ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں تیر رہا ہوں, تیر نہیں رہا ہوتا, وہ ڈوب رہا ہوتا ہے. اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہمارا دل دنیا میں کتنا ہے, کیونکہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دے پائے یا جنہوں نے ساتھ دیا, ان کا دل جو تھا نا وہ دنیا میں نہیں تھا. جو مومن ہے اس کے لیے دنیا زندان ہے. اب دنیا سجن و مومن, مومن کے لیے کیا ہے؟ زندان ہے. زندان کس کو کہتے ہیں؟ قید خانے کو. یعنی مومن ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میں اس قید خانے سے پرواز کروں, ہر وقت.
یعنی ایک پرندہ کو آپ پکڑ لیں اور اس کو پنجرے میں ڈال لیں، اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہوگا؟ وہ پرواز کرے، وہ اڑے، وہ پھڑپڑاتا رہتا ہے. آپ اس کو بہترین پنجرا دیں، دنیا کی بہترین لذت دیں، مگر اس کی کامیابی کس میں ہے؟ آزادی میں، پرواز میں. اور آپ اس کو اب آپ بولیں اسکائی اسکریپرز ہوں، اتنا بہترین میرا بنگلہ ہو، اتنی بہترین میری کار ہو، یہ کیا ہے؟ یہ زندان ہے. اور اس زندان میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں خدا مجھے یہ دے دے، خدا، ویسے بھی ہم اپنے لیے زندان اور بناتے جا رہے ہیں. اور دعا کیا ہونی چاہیے کہ خدا جو دے اس میں برکت دے، اضافہ نہیں چاہیے. حدیث ہے بہت واقعہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول خدا تشریف لے کے جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ایک جگہ پر ایک غلہ جس کے پاس جانور تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، تو رسول خدا نے اس سے کہا کہ دودھ کی درخواست کی، مگر اس نے جو ہے وہ کوئی عذر خواہی کی، اور پھر جاتے ہوئے جو ہے وہ بولا مولا رسول خدا دعا بھی دے دیں، دودھ بھی نہیں دیا، دعا بھی مانگ رہا ہے. تو رسول خدا نے بولا خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے. پھر آگے نکلے ایک اور جگہ، ایک اور شخص تھا، اس کے پاس بھی جانور تھے، تو اس نے رسول خدا کو دودھ پیش کیا، تو کہا میرے لیے بھی دعا کریں. تو رسول خدا نے اس کے لیے دعا کی کہ پروردگار تمہارے رزق میں برکت دے. اصحاب تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جس نے آپ کو نہیں دیا اس کے لیے آپ اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں، جس نے آپ کو دیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں برکت دے. کہا کہ اضافہ کا مال نہیں ہے، برکت کا مال ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہو لیکن آپ کے پاس سکون نہ ہو. آپ بہت خوبصورت سی عمارت بنا لیں، گھر عمارتوں سے نہیں بنتے، گھر لوگوں کے رشتوں سے بنتے ہیں. آپ اپنے لیے بہت کچھ کریٹ کر لیں، آج آپ کچھ نہیں تھے، زیرو تھے، کل آج آپ کے پاس بہت دولت آ جائے، ثروت آ جائے، لیکن وہ رشتے ختم ہو گئے، وہ محبتیں ختم ہو گئیں، وہ عبادتیں ختم ہو گئیں. کتنے اور مشہور واقعات ہیں. بہرحال خود صدر اسلام کے یہ شخص آتا تھا رسول خدا کی خدمت میں اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، فقر ہے، دعا کریں. رسول خدا نے دعا کی. بہرحال ایک جانور لیا، دوسرا جانور لیا، پھر جانور بڑھتے چلے گئے، کاروبار پھیلتا چلا گیا. پہلے ہر نماز میں آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہفتے کے ہفتے آنے لگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہفتے کے ہفتے بھی ختم ہو گیا، مہینے کے مہینے، اور پھر مہینوں غائب. کیوں غائب ہو گیا؟ کیونکہ کاروبار مدینہ سے باہر بہت پھیل چکا تھا، اتنا کاروبار تھا کہ فرصت نہیں ملتی تھی. تو رسول خدا نے پوچھا کہ اس کو پیغام بھیجواؤ کہ پہلے تو مرتب آتے تھے، اب کیا ہوا؟ تو یہی کہا. پھر بہرحال ایک دفعہ سب ختم ہو گیا تو دوبارہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. سارے واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں کہ ہم بعض اوقات تمنائیں جو کر رہے ہیں دنیا کی، کہیں یہ تو نہ ہو کہ آج اگر مجھے کچھ سجدہ میسر ہو رہا ہے خدا کی عبادت میں، آج مجھے عبادت 5 وقت کی میسر آ رہی ہے، آج میں شاید قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن کل کو میں بولوں کہ میرا یہ کام پھیل جائے، میرا وہ کام پھیل جائے، اور آپ اس سے بھی فارغ ہو جائیں. اصل میں زہد یہی ہے کہ دل نہ ہو. خدا سے مانگ، خدا آپ کو دے، آپ کو خوشائش دے، آپ کے رزق میں برکت دے، مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اس سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں کہیں.